ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਮਲ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਚਲਦੀ ਪਈ, ਰੋਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਵਾਦਰ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਲਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਧਾਂਸੂ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੇਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਲਾ ਇਖਤਿਆਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਧ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਪਈ, BBC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਰਗਲਾ ਹਿੱਲਸ 'ਚ ਦੋ ਗਰਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, तो आदि जी ये नहीं असी देनी तो वह डिफेंस कमेटी को लै जाओ जी। ये सारिया गल्लां करने वास्ते असां एक माया नाज जड़ा रिपोर्टर न और बड़े सारी जिंदगी उन्होंने पार्लीमेंट च राहदारियां च सैनट च उत्थे गुजर गई। तो मैं चाहना कि अज उन्होंने असी गल करिए। सस्पेंस ज़्यादा नहीं रखता, साढ़े नाल ने मारूफ तो मशहूर साफ़ी जावेद नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो बातें मैंने की हैं इस पर कुछ बताइए कि ये कायमा असल में तो यही हुकूमत होती है, यही जमहूरियत होती है। अगर ये दुरुस्त अंदाज में काम शुरू कर दें तो किसी को जुर्रत ना हो कि जिसे कहते हैं पर मारने की। क्या कहते हैं आप? दुरुस्त आप कह रहे हैं कि अब देखिए मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ तर्ज हुकूमत राइज हैं और आज इंसानियत बतदरीज जहाँ पर हम पहुँचे हैं इर्तिकाई अमल के बाद, उसमें जमहूरियत जो है दुनिया के अक्सर मुल्कों में राइज है। और कहीं अगर आमरीत है या कोई और तर्ज हुकूमत राइज है तो वहाँ भी ये ख्वाहिश की जाती है कि जमहूरियत जो है वो राइज की जाए, जमहूरी निज़ाम राइज किया जाए। जमहूरियत बुनियादी तौर पर आवाम की हाकमियत का नाम है और जमहूरियत में इक़्तिदार आला ज़ाहिर के अल्लाह ताला जो है वो मालिक हैं, खालिक हैं इस दुनिया के, इस कायनात के। उसके बाद जो इख्तियार है अवाम उन्नास के पास है और अवाम वोट के ज़रिए ये इख्तियार जो है अपने मुंतखब नुमाइंदों को देते हैं और इसके ज़रिए एक पार्लियामेंट तश्कील पाती है इंतख़ाबात के नतीजे में। और पार्लियामेंट में जो जमात या मुख्तलिफ़ जमातों का इत्तेहाद अक्सरियत हासिल करता है वो बरसर इक़्तिदार आ जाता है, हुकूमत में बैठता है और इसके बाद जो दीगर जमातें हैं वो अपोजिशन में बैठती हैं। इस तरह से कानून साजी बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट का काम है। जिस तरह आपने बात की कि जो मुख्तलिफ़ जो रियासत के इदारे हैं इसमें विफाक के पास भी और जो सूबों के ज़ेर इंतज़ाम जो मुख्तलिफ़ इदारे काम करते हैं और ये इदारे जो हैं अवाम उन्नास की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं। ये इदारे जो हैं किस तरह से काम करेंगे और इनके लिए क्या उसूल व ज़वाबित होंगे, क्या कवायद होंगे, ये तय किए जाते हैं। और फिर इनका इदारों की कारकर्दगी कैसी रही और इसे मज़ीद बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। तो ये तमाम काम करने के लिए ज़ाहिर है कि जहाँ अवाम जो मालिक हैं इस रियासत के, इस मुल्क के, अवाम जो है वो चाहते हैं कि ये इदारे जो हैं वो अच्छी तरह से काम करें, अच्छी तरीके से चलें। तो इसके लिए पार्लियामान में पार्लिमानी कमेटियाँ यानी कौमी असम्बली के ज़ेर इंतज़ाम भी तकरीबन 40 कमेटियाँ जो हैं वो पार्लिमानी कमेटियाँ कायम की जाती हैं और सेनेट के ज़ेर इंतज़ाम या ऐवान बाला के ज़ेर इंतज़ाम भी इस तरह से कमेटियाँ कायम की जाती हैं। और ये कमेटियाँ मुख्तलिफ़ कमेटियाँ हैं, यानी मवासलात की कमेटी है, इतलात है, दिफा है, रेलवे है, PIA है, आबी वसाइल है, इस तरह मुख्तलिफ़ कमेटियाँ जो हैं वो मौजूद हैं और उसमें अपोजिशन और हुकूमत की नुमाइंदगी मौजूद होती है। और ये कमेटियाँ जो हैं ये जांच करती हैं यानी मुख्तलिफ़ इदारों की परफॉर्मेंस क्या है, उनके हुकाम कमेटियों में आते हैं, कमेटियाँ बाख्तियार हैं और कमेटियाँ उनको बुला के उनसे परफॉर्मेंस जो है वो जानती हैं और उन्हें गाइडलाइन भी देती हैं और कहीं ज़रूरत होती इस हवाले से कानून साजी भी तजवीज़ करती हैं। और ज़ाहिर कमेटी का अरकान कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो या सेनेट हो, सेनेट के मेम्बरान हैं तो वो जिस ऐवान के मेंबर होते हैं उस ऐवान में कानून साजी के लिए मुसविदे भी लेके जाते हैं ताकि किसी भी इदारे की कारकर्दगी को बेहतर किया जा सके। तो अच्छा, झूठ नहीं बोला जा सकता। डॉक्यूमेंट जो हैं बड़ा जैसे कहते हैं मुस्तनद डॉक्यूमेंट पेश करना होते हैं। अगर साबित हो जाए कि इन्होंने डंडी मारी है तो फिर सज़ा वज़ा भी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह की जो कमेटियाँ हैं वो बाख्तियार हैं और जितने भी रियासत के मुलाजिम हैं यानी मुख्तलिफ़ महकमों में सेक्रेटरीज़ हैं या उनके बाकी जो मातहत अमला है, सिविल सर्वेंट, जी हाँ सिविल सर्वेंट है, वो तमाम जो हैं वो जवाबदेह हैं पार्लियामेंट को और कमेटियों को जवाबदेह हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि कमेटियाँ जो हैं वो पार्लियामेंट के बतन से जन्म लेती हैं
اور اس میں جو کمیٹیاں ہیں وہ ان اداروں کی کارکردگی کو جانچتی بھی ہیں اور انہیں ہدایات بھی جاری کرتی ہیں، ان سے جواب طلبی کرتی ہیں، سرزنش کرتی ہیں، انہیں سزا بھی دے سکتی ہیں۔ پارلیمانی کمیٹیاں جو ہیں وہ آپ نے درست شروع میں کہا کہ صحیح معنوں میں وہی جمہوریت ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہم مختلف کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں اور مختلف معاملات پر ان سے جواب طلبی کی جاتی ہے کہ کوئی اگر پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے تو کیوں بنایا جا رہا ہے، اس میں کتنے اخراجات آئیں گے اور اس کی کیا افادیت ہوگی، اور اس پہ اگر کوئی قرض لیا جا رہا ہے تو اس کی واپسی کیسے ہوگی، اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر کسی منصوبے کا انتخاب کیا گیا تو اس میں کن باتوں کو پیش نظر رکھا گیا، اور اگر کوئی شکایات ہیں، بے ضابطگیاں اگر سامنے آتی ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہے، اور اگر کہیں پر کسی واقعے کے حوالے سے کوئی شکایت ہے یا بدعنوانی سامنے آتی ہے تو ان کے ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، تو تمام چیزیں جو ہیں یہ پارلیمانی کمیٹیوں میں آتی ہیں، اور پارلیمانی کمیٹیوں کا بہت اہم کردار ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ کئی برسوں میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمانی کمیٹیوں کے معاملے میں جان بوجھ کر جو ہے غفلت برتی گئی، اور برسوں تک پارلیمانی کمیٹیاں نہیں بنیں، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کے نتیجے میں قومی اسمبلی جو ہے وہ تشکیل پائی، اور سینٹ بھی ظاہر ہے کہ سینٹ ختم نہیں ہوتا اور اس میں نصف ارکان کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ قومی اسمبلی میں کمیٹیوں کی تشکیل میں غیر ضروری تاخیر کی گئی جی، اور اس میں جو سب سے اہم کمیٹی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو مشترکہ کمیٹی ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے۔ جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ابھی تک تشکیل نہیں پا سکی، اور یہ کمیٹی جو ہے اس کے اختیارات بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اس سے عوام کی توقعات بھی بہت وابستہ ہوتی ہیں، اور یہ واحد کمیٹی ہے جس میں ایوان بالا اور ایوان زیریں دونوں کے اراکین موجود ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات اچھا ہے اس کی کہانی بھی سنا دیجئے، یہ نہیں بن رہی تھی اور پھر الگ بننے جا رہی تھی رضا ربانی کے زمانے میں، تھوڑی سی کہانی سنائی دیجئے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ برسوں سے موجود رہی ہے، مختلف جو سابق حکومتیں رہی ہیں یا قومی اسمبلی موجود رہی ہیں ان میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ بنیادی طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس میں مختلف اداروں کی جانب سے ایک خاص اماؤنٹ جو ہے اس سے زائد کی اگر بدعنوانی سامنے آتی ہے تو وہ تمام حسابات جو متعلقہ محکمے ہیں یعنی آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے وہ اس کمیٹی میں موجود ہوتے ہیں، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو بڑی مالی بے ضابطگیاں ہیں ان کے اعداد و شمار اور ان کی دستاویزات وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش کرتے ہیں، اور پھر متعلقہ محکمے کو بلایا جاتا ہے، متعلقہ حکام کو بلایا جاتا ہے، اور ان سے پھر سرجنش بھی ہوتی ہے، جواب طلبی ہوتی ہے، ان سے موقف جانا چاہتا ہے کہ کسی محکمے میں اگر بدعنوانی ہوئی یا بری کارکردگی رہی یا خلاف ضابطہ کام ہوا یا قانون کے خلاف کام ہوا تو ایسا کیوں ہوا اور اس کی اصلاح جو ہے کیوں کر کی جا سکتی ہے، تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ کردار ادا کرتی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کا جو ایک اہم رہنما ہوتا ہے، اپوزیشن جماعتوں کا منتخب جو ایک رہنما ہوتا ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے، اور وہ جو سابق حکومت ہوتی ہے ان کا احتساب کرتا ہے، اور اس حوالے سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے ایک ایک پیرا پیش کرتے ہیں اور ایک ایک محکمے کو بلایا جاتا ہے، اور پھر ان سے جواب طلبی ہوتی ہے، اور کچھ عرصے بعد پھر ان سے پیش رفت کی رپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ جو ہدایات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے دی ان پر کیا پیش رفت ہوئی۔ اچھا کیوں نہیں بن سکی کمیٹی ابھی تک؟ جی اچھا، پہلے جو آپ نے بات کی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پہلے صرف قومی اسمبلی کے اراکین موجود رہتے تھے، اپوزیشن بھی حکومت بھی، لیکن پھر یہ بات سمجھی گئی کہ اس میں یہ کمیٹی کیونکہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو اس میں ایوان بالا جو ہے یعنی سینٹ کے اراکین کی نمائندگی موجود نہیں ہے، اور یہ نمائندگی نہیں دی جا رہی تھی، تو اس موقع پر پھر چیز یہ سامنے آئی اور یہ فیصلہ کیا گیا، یعنی ایک طرح سے جو چیئرمین سینٹ بھی اس دور کے تھے ماضی کے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کمیٹی میں جو ہے ایوان بالا کے اراکین کو نمائندگی نہیں دی جاتی تو پھر ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سینٹ اپنی الگ سے کمیٹی بنا لے۔ بہرحال پھر یہ مطالبہ تسلیم ہوا، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اب نہ صرف قومی اسمبلی کے اراکین پہ مشتمل ہے بلکہ سینٹ کے اراکین بھی اس کے ممبر ہیں۔ اور جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اب تک یہ کمیٹی تشکیل کیوں نہیں پا سکی، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ اپوزیشن کے کوئی رکن کرتے ہیں، لیکن اس پہ اپوزیشن جو ہے یعنی سنی اتحاد کونسل سب سے بڑی اپوزیشن جماعت، اس کی جانب سے بھی ابھی ناموں پر ہم نے دیکھا کہ کئی نام دیے گئے، کئی نام واپس لیے گئے، اور پھر ان کی پارٹی میں بھی اختلاف رائے رہا، اور حکومت کی جانب سے بھی اس معاملے میں تاخیر رہی، اور کئی مرتبہ ایوان میں بھی اس پر احتجاج ہوا، اور حکومت کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن اپنے نام جو ہے اس حوالے سے دے اور چیئرمین کے لیے بھی نام دے، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہو تو اس کے بعد حکومت جو ہے وہ نام فائنل کرے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے
کہ کتنا عرصہ آپ دیکھیں کہ گزر چکا، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اب تک تشکیل نہیں پا سکی، اور ظاہر ہے کہ جو حسابات بڑی اہمیت کے حامل حسابات ہیں، پورے پاکستان کے تمام محکموں کے حسابات ہیں، ان میں بے ضابطگیوں کے معاملے جو ہیں وہ زیر غور نہیں آ سکے، اور اب تک کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا۔ اور مزے کی بات ایک اور آپ کو بتاؤں کہ ہم نے گزشتہ دنوں یعنی 5 اگست کے حوالے سے جو بھارت کا ایک اقدام تھا جس میں 370 اور 35A کا خاتمہ کیا گیا تھا، تو اسی اقدام کی برسی کے موقع پر یعنی 5 اگست کو ہم نے یوم استحصال کشمیر منایا، لیکن پارلیمنٹ میں جو کشمیر کے حوالے سے کمیٹی موجود ہے وہ کمیٹی اب تک حتمی شکل نہیں طے پا سکی تھی، اور اب تک جو ہے اس کے چیئرمین کا انتخاب نہیں ہو سکا تھا۔ تو غیر متحرک حلقے کشمیر جو ہے ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس حوالے سے کمیٹیاں جو ہے وہ بر وقت تشکیل اگر پا سکیں تو اس کا وہ بر وقت اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، اور ظاہر کہ کمیٹیاں جو ہے وہ فوکس رہتی ہیں کسی بھی معاملے پر۔ اور بنیادی طور پر اگر آپ کو بتاؤں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جہاں مختلف اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیتی ہیں، وہاں جو قانون سازی ہوتی ہے اور جو پرائیویٹ ممبرز یا حکومتی ممبرز جو ہیں یا وزراء جو ہیں وہ کوئی بل لے کر جب آتے ہیں، پارلیمنٹ کا بنیادی کام تو ظاہر ہے کہ قانون سازی ہے، تو وہ قانون سازی کے لیے کوئی بل لے کر آتے ہیں تو پارلیمان اس پر ظاہر ہے کہ پارلیمان کا وقت قیمتی ہوتا ہے، اور اس پہ بہت سارے معاملات اور بھی زیر غور آتے ہیں، تو اس بل کی منظوری سے پہلے وہ اس کے ٹیکنیکل پہلوؤں کا تمام کا جائزہ لینے کے لیے اسے کمیٹی کو جو ہے ریفر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قانون بنتا ہے تو چند برسوں کے لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے ظاہر آپ ایک جہاندیدہ صحافی ہیں اور اندر کی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی خبریں بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں، تو کہیں یہ نیم دلی سے حکومت تو نہیں چلا رہے یہ لوگ، انہیں خدشہ ہے کہ ہمیں چلتا کیا جائے گا؟ اصل میں جہاں کمیٹیاں بنتی ہیں تو کمیٹیاں بااختیار بھی ہوتی ہیں، کہیں حکومت کو یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ اگر کوئی بات کریں گے تو ان کی بات ظاہر کہ وزن رکھے گی، اہمیت کے حامل ہوگی، اور اپنی میں یا کہیں تنقید کرتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے ان کی تنقید کو جو ہے خاتے میں نہیں لایا جاتا ہے، یا بعض اوقات ان کی تنقید جو ہے اسے براہ راست جو ہے یہ شکایت موجود رہی ہے کہ پی ٹی وی پہ نشر نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے یا دیگر ذیلی کمیٹیاں ہیں وہ اس حوالے سے جو احکامات جاری کرتی ہیں، کسی افسر کو بلا لیتی ہیں یا وہ مجسٹریٹ کے اختیارات رکھتی ہیں، تو وہ اگر اختیارات استعمال کریں گی تو اس سے حکومت کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، تو کئی موقع پر محسوس ہوا کہ اس وجہ سے بھی کمیٹیوں کی تشکیل میں تاخیر ہوئی۔ تو یہ جو شائبہ ہے یا اشتباہ ہے کہ یہ 2-2.5 سال والے کام ہے، بجٹ شجٹ ہو گیا منظور اور اب دیکھیں چلاؤ نہ ہو، یہ بل جو ہیں یہ بجلی کے بل جو ہیں یہ آسمانی بجلی کے بل نہ ہو جائیں، آسمانی بجلی کی طرح نہ گریں اس پر، اور ابھی جو دھرنا بھی چل رہا ہے، تو کیا اس دھرنے سے کچھ عوام کو ملنے والا ہے یا کوئی کمپرومائز ہوگا؟ جو آئی پی پی جو بجلی نہیں بناتے پھر بھی پیسے کھاتے ہیں، ان کا کچھ احتساب ہوتا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ گٹ فیلنگ کیا ہے، کو اندر کیا کہتا ہے آپ کا، کو چھٹی حص کچھ کہتی ہے؟ اس میں دیکھیے بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اس برس آئی پی پیز کو ہم تقریباً 2100 ارب روپے سے زائد کی ادائیگی کرنے جا رہے ہیں جی، اس میں آپ نے درست کہا کہ عوام الناس بڑے تنگ ہیں، اور ان کے بل جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے، اور کئی لوگوں کی آمدن سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، اور اگر وہ بجلی کے بل ہی ادا کرتے رہیں تو پھر تعلیم بچوں کو کہاں سے دیں گے، گھر کا کرایہ، اور ظاہر کہ ان کا کچن کے مسائل سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری آبادی کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ وہ یہ بات اپنی جگہ، اور جو جماعت اسلامی کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے، اس معاملے پر احتجاج کیا جا رہا ہے، وہ بھی اپنی جگہ، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ حکومت نے جو رواں مالی سال کا جو بجٹ تھا اس میں جو ٹیکسز لگائیں تو ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ بہت سارا پیسہ جو عوام الناس سے لیا جائے گا ٹیکسز کی صورت میں، تو یہ آئی پی پیز کو دے دیا جائے گا، یعنی نجی بجلی گھروں کو دیا جائے گا، جو بجلی بنائیں یا نہ بنائیں انہیں یہ رقم جو ہے ادا کی جائے گی، اور یہ رقم ڈالرز میں ادا کی جائے گی۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب 2100 ارب تو ہم اس برس جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں، لیکن آئندہ برس یہ رقم اور بڑھ جائے گی، کیوں؟ اگر ڈالر مزید جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے تو آپ کو ادائیگیاں مزید زیادہ کرنی پڑیں گی، اور یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بجلی آپ دیکھیں کہ جو بجلی ہم استعمال بھی نہیں کر رہے، جو ہم بجلی لے ہی نہیں رہے، جو بن ہی نہیں رہی اس کی بھی ہم رقم ادا کر رہے ہیں۔
حالانکہ اگر یہ بجلی جو جس کے معاہدے موجود ہیں، اگر ہمارے پر انفراسٹرکچر موجود ہو، وہ بجلی ہم ساری لیں تو آپ دیکھیں کہ بجلی ہمیں کتنی سستی ملے گی. اور یہ بجلی اگر آپ صنعتوں کو دے دیتے ہیں تو یہ صنعتوں کو اگر بجلی بہت ہی کم آپ داموں پر دیں یا مفت دیں تو اس سے صنعتیں اچھا فروغ وہ پائیں گی، بجلی روزگار کیوں ملے نہیں گا. بن رہی؟ کیا ہمیں ہماری سپلائی لائنیں نہیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ 35,000 میگا واٹ کے قریب جو ہے وہ بجلی آئی پی پیز اور جو دیگر ہمارے وسائل ہیں، آبی وسائل ہیں اور ایٹمی بجلی گھر اور بہت سارے اور جو ہے وہ ہوا سے بھی بجلی ہم بنا رہے ہیں، شمسی توانائی کے ذریعے بھی بجلی بنا رہے ہیں، تو مختلف ذرائع ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہماری استعداد کار نہیں ہے اور بعض کا جو ہے اسے 22-23 ہزار میگا واٹ تک کہا جاتا ہے کہ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جہاں پر ہم ڈیم بناتے ہیں تو ڈیم جو ہے بہت مہنگا منصوبہ ہوتا ہے، برسوں میں بنتا ہے، اس کے لیے بہت قرض لینا پڑتا ہے اور کئی 100 ارب یا کئی ہزار ارب روپے میں یہ ڈیم بنتے ہیں اور اس کے لیے بہت ٹیکنیکل چیزیں اور ظاہر ہے کہ بڑے وسائل چاہیے. لیکن آپ کے علم میں یہ بھی رہے کہ ڈیم کے لیے جتنے وسائل چاہیے ہوتے ہیں اتنے ہی وسائل تقریباً ٹرانسمیشن لائنوں کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں. کیونکہ ڈیم سے جو بجلی بنے گی، ڈیم عام طور پہ جو ہے وہ ایک بڑا رقبہ ہوتا ہے جہاں پر آپ پانی ذخیرہ کرتے ہیں اور وہ شہروں کے قریب نہیں ہوتے، وہ دور دراز مقام ہوتے ہیں اور دور دراز مقام سے شہروں تک بجلی کے ترسیل کا نظام اور اس کے لیے گریڈ اسٹیشن بنانا اور ٹرانسمیشن لائنیں بچھانا، یہ بھی تقریباً اتنے ہی پیسے اس پہ بھی لگتے ہیں جتنے ڈیموں کی تعمیر پر لگتے ہیں اور پھر ان کی مینٹیننس اور ان کی حفاظت جو ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے. اس وقت ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے بجلی گھروں سے معاہدے تو کر لیے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری ضرورت کتنی ہے اور ہمارے اخراجات کتنے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ اب آپ کے اگر بل زیادہ آتے ہیں تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر 2 لائٹیں جلا رہے ہیں وہاں ایک جلائیں، جہاں 2 پنکھے چلتے ہیں وہاں ایک پنکھا چلے، تو آپ اپنے بجلی کا استعمال کم کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب بجلی کا استعمال ہمارا بڑھ نہیں رہا بلکہ کم ہو رہا ہے. اور ظاہر کہ اگر بجلی مہنگی ہوگی تو اس سے صنعتیں بھی بند ہو جائیں گی، روزگار کے مسائل تو اپنی جگہ بنیں گے اور مختلف چیزیں بھی آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہوں گی، لیکن ساتھ ہی آپ بجلی کا استعمال بھی کم کر رہے ہیں. تو اب بجلی آپ استعمال کریں نہ کریں، بجلی آپ لیں یا نہ لیں، لیکن آپ کو بل کی رقم جو ہے وہ ادا کرنی ہے اور آپ کا یونٹ مہنگے سے مہنگا ہو رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ برسوں میں حکومت آئی پی پیز کو رقم کیسے ادا کرے گی. تو حکومت بھی اس بات کی خواہش مند ہے کہ عوامی دباؤ بھی سامنے آئے اور اس پر احتجاج جو ہے ایک طرح سے حکومت جو ہے اس کی، بلکہ حکومت نے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں ہمارے وزیر داخلہ بھی موجود ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جماعت اسلامی نے جو مطالبات کیے ہیں وہ اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو مطالبات ہیں کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہ بل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، عوام پہ بہت زیادہ بوجھ ہے اور آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ہم بالکل تائید کرتے ہیں، حکومت اس کی حمایت کرتی ہے. تو حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ ایک دباؤ جو ہے مناسب سطح تک ہو تاکہ آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے. دھرنا فکس ہے کیا؟ اس پہ بہت ساری رائے ہیں. ایک رائے اس پہ یہ ہے کہ حکومت کی بھی تائید ہے کہ دھرنا ہونا چاہیے، لیکن جماعت اسلامی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف اپنی جماعت کا موقف لے کے نہیں بلکہ وہ عوام کی بات کرنے آئے ہیں اور جب تک دھرنا ختم نہیں ہوگا اس وقت تک، جب تک کہ تمام مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ مطالبات جو ہے یہ ہم سب کے حق میں ہے کہ انہیں تسلیم کیا جائے. اور جو آئی پی پیز ہیں، حکومت جو اگر آپ بات کریں وزیر توانائی کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی پی پیز سے جو ہم نے معاہدے کیے ہیں یہ معاہدے ہم منسوخ نہیں کر سکتے اور اس پر ہم دباؤ تو ڈال سکتے ہیں لیکن منسوخ نہیں کر سکتے، رینیو کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ہاں جی ہاں بالکل، ابھی 2-4 کیے. اور اس پہ یہ کہ کم سے کم ایک اور مطالبہ جو جماعت اسلامی بھی کرتی رہی ہے وہ یہ کہ اس کا فرانسک آڈٹ ہونا چاہیے کہ آئی پی پیز کو ہم نے کتنی ادائیگیاں کی اور یہ معاہدے کس نے کیے. اور کئی ایسے بجلی گھر موجود ہیں جن کے مشینری فرسودہ ہو چکی ہے اور وہ بجلی بنانے کی اب استعداد ہی نہیں رکھتے، جس میں سرکاری بجلی گھر بھی موجود ہیں. لیکن ایسے بجلی گھر جو آئندہ بجلی بنا ہی نہیں سکتے انہیں بھی ہم ادائیگی کر رہے ہیں. کم سے کم ان بجلی گھروں کو بند کرنا چاہیے اور اس کے جو عملہ ہے اسے یا تو فارغ کیا جائے یا کباڑ خانوں کو ہم جو ہیں ادائیگیاں کر رہے ہیں خدا کے لیے بھائی. تو یہ اگر ہم ان کو بھی اگر ہم ایسے کارخانے جو بجلی بنا ہی نہیں سکتے مستقبل میں تو انہیں بند کرنا چاہیے، ان سے جان چھڑانی چاہیے. اور یہ تمام جو نجی بجلی گھر جسے ہم کہتے ہیں، یہ تمام بجلی گھر جو ہیں یہ نجی نہیں ہے، یعنی اس میں چین کے بھی بجلی گھر ہیں، 90 کے قریب یہ تعداد ہے. اور اس کے علاوہ اس میں مختلف کہا جاتا ہے کہ جو رپورٹ سامنے آئی کہ اس میں مختلف سیاستدانوں اور مختلف جو بااثر شخصیات ہیں ان کے بجلی گھر موجود ہیں. اور یہ بھی بعض رپورٹس کہتی ہیں
کہ ان کے اکاؤنٹ بیرون ملک ہیں اور بیرون ملک انہیں ڈالر میں ادائیگی کی جاتی ہیں، لیکن کئی بجلی گھر جو ہے حکومت پاکستان کی بھی ملکیت ہیں، یہ بھی بعض رپورٹس میں سامنے آیا، اور ان بجلی گھروں پہ تو کم سے کم نظر ثانی ہو سکتی ہے، اور جو بجلی سستی بجلی بنانے کا ذریعہ ہے اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، جس میں پون بجلی ہے، پن بجلی ہے، اور سولر کا نظام یعنی شمسی توانائی کے ذریعے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں عوام الناس کو دنیا بھر میں جو ہے وہ سولر پینل سستے داموں دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی بجلی بنائیں، تو اس کے ذریعے ہم اپنے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کا جو بوجھ ہے، یعنی عام آدمی کا جتنا بل ہے اتنی ہی قسط لے کے اسے سولر پینل دیے جائیں تو ہر شخص اپنی چھت پر جو ہے بجلی بنا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ریاست ہر چیز کا بوجھ نہ اٹھائے، یعنی بجلی بھی ریاست دے، پانی بھی، دنیا بھر میں اسے پرائیویٹائز کیا جاتا ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں میں یہ نظام رائج ہے، جس طرح کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے، جو سم آپ کو پسند ہوتی ہے اس سم کا نیٹ ورک آپ لے لیتے ہیں اور آپ کو جو فائدہ دیتا ہے، اور جو فائدہ نہیں دیتا اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ ڈبل روٹی لینے جاتے ہیں، جو آپ کے محلے کی اگر 4 بیکریاں ہیں تو جو آپ کو اچھی اور سستی ڈبل روٹی دیتی ہے آپ وہاں سے خرید لیتے ہیں، تو یہ ایک مسابقت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا بھروں میں 1 سے زائد کمپنیاں جو ہیں، درجنوں کمپنیاں ہوتی ہیں جو بجلی فراہم کرتی ہیں، اور آپ ان کا میٹر لگا کے بجلی لیتے ہیں۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو کسی اور کمپنی سے آپ بجلی لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں صرف حکومت پاکستان کے ادارے بجلی دے رہے ہیں، تو ایسا مسابقہ اور یہ مناپلی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ریٹ اپنا۔ اچھا، 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ بازار سے بلک میں آپ چیزیں خریدتے ہیں تھوک کے بھاؤ، تو وہ سستی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم بجلی جوں زیادہ برتتے ہیں ہمارا ریٹ بڑھ جاتا ہے، یہ کیا سائنس ہے؟ ایک اور دوسرا، چین والے جو ہیں وہ اپنے پیسے مانگ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں مؤخر ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ جی، یہ بہت بڑا ظاہر کہ مسئلہ ہے، اور آئی پی پیز کو ہم نے ادائیگی کرنی ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا خبر، اور اس میں حکومتی وزراء کا یہ کہنا ہے کہ چین سے اور یو اے ای سے توقع کی جا رہی ہے کہ کچھ جو ہمارا لون ہے، قرض ہیں، وہ 1 سال کے لیے ری شیڈیول ہو جائیں گے۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ حکومت بہت سارے مالی مسائل کا شکار ہے، مالی دباؤ کا شکار ہے۔ اس میں آئی پی پیز جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اگر معیشت کی ہم بات کریں، جو ہماری قومی آمدن ہے اس کا بڑا حصہ یعنی 60% سے 70% تک ہم صرف سود کی ادائیگی میں دے دیتے ہیں، ماشاءاللہ، اور اس میں اصل قرض اپنی جگہ جو ہے موجود ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو دیگر اخراجات ہیں اس کے لیے، اور پھر بہت بڑی رقم جو ہے آئی پی پیز کو ہم دے دیتے ہیں۔ تو ان مسئلوں کا حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا، اور جہاں منفی طرز عمل سود ہی دیے جا رہے ہیں، سنا جی ہے ہاں، کافی عرصے سے سود دے رہے ہیں، اور یہ سود ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہاں۔ اور خدشہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہماری آمدنی کے اگر 100 روپے ہم کماتے ہیں تو کہیں 100 روپے ہی ہمیں سود کی ادائیگی میں نہ دینا پڑے۔ تو ہمیں اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، طرز حکومت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کے معاہدے کیے آئی پی پیز سے، یا جو قرض لیا تو قرض غیر ضروری طور پر بھی لیا گیا، اور وہ قرض کہاں پر خرچ ہوا۔ تو یہ تمام چیزوں کا جو ہے فرانسک آڈٹ بھی ہونا چاہیے، حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے، ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، انہیں سزائیں ملنی چاہیے، تاکہ ہم آئندہ جو ہے اپنی راہ کا تعین کر سکیں، اور جو غلطیاں ماضی میں کی گئیں وہ غلطیوں کو ہم نہ دہرائیں اور اس کی اصلاح کر سکیں۔ اچھا، پیسے مل جائیں گے یو اے ای سے اور چین سے؟ ری شیڈول ہو جائیں گے؟ ری شیڈول ہونے کا لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ ری شیڈول ہو جائیں گے، جی، اگر آپ یہ فرض کر لیجئے تو 1 سال کے لیے ہیں، تو 1 سال کا اگر آپ دیکھیں تو آپ جولائی گزار چکے، اور اب جو ہے ماہ اگست کا آغاز ہے، تو 1 سال کے بعد پھر کیا ہوگا جب کہ قرض کی رقم جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، جب آئی پی پیز کو مزید جو ہے ہم نے رقم جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی، جب مزید جو ہے وہ سود کی شرح بڑھ جائے گی، جب ہماری آبادی مزید جو ہے وہ بڑھ جائے گی، کھانے والے لوگ بڑھ جائیں گے، مزید ملازمتوں کی ضرورت ہوگی، مزید ہمارے مسائل بڑھیں گے، تو پھر اس صورت میں جو ہے ہم کیا کریں گے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جو عالمی حدت بڑھ رہی ہے، اور اس وقت جو ہمیں گلوبل وارمنگ کا سامنا ہے، اور جو موسمیاتی تبدیلی ہیں، ان کے منفی اثرات پاکستان کو بہت بری طرح متاثر کر رہے ہیں، اور مستقبل قریب میں مزید اس کے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ غذائی قلت کا خدا نخواستہ سامنا نہ ہو، دیگر مسائل ہیں، انفراسٹرکچر متاثر نہ ہو، تو ہمارے مسائل خدا نخواستہ مزید تو نہیں بڑھ جائیں گے مستقبل میں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں یہ حد سے زیادہ ٹیکسز ہیں، یعنی عام آدمی جو ہر روز جو ہے، اگر آپ یہ سمجھیے کہ اگر وہ 2,000 روپے کماتا ہے، یعنی اس کی آمدن 50,000 سے زائد ہے، تو اسے بھی ٹیکس کی ادائیگی ہے۔ غریب پر لگا دیے گئے نا، جی ہاں، جو پریویلیج کلاس ہے ساری کی ساری، اس کو تو کسی نے پوچھا نہیں۔ لیکن ایک اور بات، دنیا جو ہے جنگ سے اجتناب کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے، جنگیں ختم، جنگوں سے بھاگا جا رہا ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے دفاع کی ایک صورت ہو، تو
ہم اور جو جسے کہتے ہیں نا امپائر جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اور اس کے لیے زمینیں بھی اکٹھی کر رہے ہیں. یہ ایک دو دن میں جو سٹوری گردش کر رہی ہے BBC کی اور سب لوگ کہ مارگلا ہلز میں کچھ 2 گاؤں جو ہیں ان کی زمینیں جو ہزاروں کنالوں کی حساب سے جو سینکڑوں کنال زمین جو ہے وہ ہمیں درکار ہے. تو اس کے لیے جو ہے عمر ایوب جو کہتے ہیں یہ ڈیفنس کمیٹی کے پاس لے جائیں. تو ایکٹ تو موجود ہے لیکن کیا ضرورت ہے ہمیں اتنی نئی امارات اور دفاعی معاملات؟ کیا کوئی حملہ کر رہے ہیں ہم پر؟ بنائے تو اگر آپ مارگلا ہلز کی بات کیجیے، دنیا بھر میں جو نیشنل پارکس ہوتے ہیں وہاں پر تعمیرات نہیں کی جاتی، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے نباتات و جمادات یعنی جو جانور ہیں، پرندے ہیں، حشرات ہیں، ایک لائف سائیکل ہے، اور اس کے بعد اور درخت ہیں اور جڑی بوٹیاں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں جس پہ انسان کی زندگی کا انحصار ہے، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے نیشنل پارکس یعنی مختلف جو زمینیں ہیں جہاں پر درخت موجود ہیں، جہاں پر پرندے پودے موجود ہیں، انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ جو ہمارے ماحولیات ہیں اسے محفوظ کیا جا سکے. تو مارگلا ہلز پر بھی تعمیرات نہیں ہو سکتی، اور حالیت آپ کے پاس سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. سپریم کورٹ نے چند ہفتوں پہلے فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر جو ہوٹل تعمیر کیے گئے ہیں، عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، وہ 3 ماہ میں ختم کی جائیں، کیونکہ جو نیشنل پارک ہے مارگلا ہلز کی بات کر رہے ہیں وہاں پر تعمیرات نہیں ہو سکتی، دنیا بھر میں تعمیرات نہیں ہو سکتی، اور یہاں سے بھی تعمیرات ختم کی جائیں. تو اگر ہم درخت ختم کر دیں گے، اگر ہم نیشنل پارکس میں تعمیرات کر دیں گے، اگر ہم پودے ختم کر دیں گے، جانور پرندے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، تو پھر انسانی زندگی بھی ممکن نہیں ہے اور ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے. تو ہمیں نیشنل پارکس مارگلا ہلز مجموعی طور پہ ہمیں کوئی تعمیرات نہیں کرنی چاہیے، اور جو پہلے سے تعمیرات موجود ہیں انہیں ختم کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ماحول کو بچا سکیں اور جو ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہیں اس کی رفتار کو کم کیا جا سکے. اچھا، آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، چونکہ آپ بلوچی ہیں، بلوچستان مراد وہاں کے ڈومیسائل آپ ہیں، اگرچہ بلوچی نہیں ہیں لیکن آپ بلوچستان کے ہیں، اور بلوچستان کا دکھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رہتا ہے اور بڑی دردمندی سے آپ بات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. بلوچوں کا مطالبہ کیا ہے؟ اور وہ ساری کی ساری جو جسے کہتے ہیں ایجوکیشن، وہ ساری گوادر کی طرف اس نے رخ کر لیا ہے. وہ تھوڑا سا کچھ معاہدات تھے اور وہ ختم ہو گئے، تو اب وہ معاہدہ چاہتے ہیں. بابائے قوم نے کیا کیا تھا؟ جی، اب بنائے طور پہ اگر آپ بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور بہت سادہ ہے، اور بلوچستان سادہ اور پیچیدہ دونوں. جی ہاں بالکل. اور اس میں بنیادی طور پہ بلوچستان کا جب بھی آپ جائزہ لیں تو بلوچستان میں تقریباً نصف پشتون ہیں اور نصف جو ہے وہ بلوچ ہیں، براہوی ہیں، قبائل آباد ہیں. تو اس میں اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں 2 ایشو جو ہیں وہ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں. اور پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چمن بارڈر جو افغانستان سے متصل ہے، اس کے علاوہ کئی اور بارڈر بھی ہیں جو افغانستان سے متصل ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہی قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، سرحد پار آتے جاتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ بھی ہیں، اور افغانی پاکستان آتے ہیں، پاکستانی افغانستان جاتے ہیں، ایران بھی جاتے ہیں. جی صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور اسی طرح بالکل آپ نے درست کہا کہ ایران میں بھی یہ سلسلہ ہے. لیکن اب جو پاسپورٹ کا سلسلہ اور ویزا اور یہ سارے جو ہے جو پابندیاں عائد کی گئیں، تو اس پر ایک احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور معیشت برباد ہوگی نا، روزگار ختم ہو گیا. اتفاق رائے سے اور کوئی ایسا طریقہ وضع کرنے کی ضرورت ہے جس سے عام آدمی جس کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جو سرحدوں پہ رہتا ہے، چاہے آپ ماشکیل کی بات کر لیجئے جو بلوچ علاقہ ایران سے متصل ہے یا ایران کے دیگر علاقے، تو ان کا انحصار جو ہے وہ ایران پر ہے، اور انہیں تمام چیزیں مل سکے، روزگار مل سکے اور دیگر وسائل، کھانے پینے کی چیزیں، تو یہ چیزیں جو ہے بآسانی ملے. تو ظاہر ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی. تو بہت سارے لوگوں کا جو سرحد پہ رہتے ہیں سرحدی علاقوں میں، تو ان کا انحصار ایران پر ہے، اور افغانستان جو ہے اس کا انحصار پاکستان پر بھی ہے، اور پاکستان کے لوگ افغانستان بھی جاتے ہیں. ہمارے دیرینہ رشتے ہیں اور ایک ہی خاندان کے لوگ جو ہیں، اس طرح کے کئی گھر ہیں جن کا ایک کمرہ افغانستان اور ایک پاکستان میں، یا ایک گھر جو ہے گاؤں کا، کچھ گھر افغانستان میں، کچھ گھر پاکستان میں ہیں. اس طرح کے بہت سارے علاقے ہیں. تو اس مسئلے کے حل کے لیے کئی مہینوں سے احتجاج دھرنوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اس پہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سارے لوگ جو ہیں ہمارے لوگ ہیں، جو ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. تو ہمیں مل بیٹھ کے مسائل جو ہے حل کرنا چاہیے، ان کا حل تلاش کرنا چاہیے.
اور جہاں افغانستان اور پاکستان کے بھی بہت سارے ظاہر کے سرحدی معاملات ہیں، تو انہیں بھی مل بیٹھ کر مشاورت سے حل کیا جائے تو یہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے۔ اور جہاں آپ نے دوسرے مسئلے کی بات کی تو جو بلوچ قبائل ہیں اور یا بلوچ ہیں اور براوی ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ مطالبات جو ہیں ان دنوں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے دیکھا کہ گوادر میں ایک بڑا اجتماع ہوا، اور گوادر کے اجتماع میں جو مطالبات ہیں ان میں بنیادی طور پر ایک تو مسئلہ لاپتہ افراد کی حوالے سے ہے کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے، اور اگر کوئی شخص جو ہے کسی سنگین جرم میں ملوث ہے تو اسے عدالتوں میں لا کے سزا دی جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن لاپتہ نہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو وسائل ہیں ان میں صوبے کو بھی اختیار دیا جائے، کیونکہ پاکستان میں بلوچستان ایسا صوبہ ہے جہاں غربت کی شرح سب سے زیادہ ہے، اور وہاں پر پینے کے پانی جو ہے بنیادی طور پہ 80 سے 85% لوگ جو ہیں وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، روزگار کے ذرائع محدود ہیں، حالانکہ بلوچستان ایک وسیع رقبے پر مشتمل ہے، تقریباً نصف پاکستان ہے، اور وہاں پر معدنیات بے شمار ہیں، وہاں پر ساحل موجود ہے، گوادر ہے، جیونی ہے، پسنی ہے، اور ماڑا ہے، طویل ساحل موجود ہے، ایران کے ساتھ طویل سرحد ہماری موجود ہے، افغانستان کے ساتھ طویل سرحد موجود ہے، تو وسائل موجود ہیں، ان وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت، اور عام آدمی کی زندگی بہتر کی جائے کہ انہیں روزگار مل سکے، انہیں پینے کا پانی ملے، انہیں تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات جو ہوں دستیاب ہو سکیں، آمد و رفت آسان ہو، سڑکیں تعمیر کی جائیں، ایئرپورٹ بنے، اور دیگر ذرائع رسو رسائل آسان ہوں، اور جو خاص طور پہ گوادر کی بات کرتے ہیں جو سی پیک کا نقطۂ عروج ہے، تو گوادر کے لیے جو ہمارے بلوچستان کے لوگ ہیں، بالخصوص جو گوادر، اگر ضلع گوادر کی ہم بات کریں، گوادر ڈویژن کی بات کریں اور بلوچستان کی بات کریں، تو وہاں کے لوگوں کو ہنرمند بنایا جائے، بہت باصلاحیت لوگ ہیں، ضرورت اس عمل کی ہے کہ انہیں ہنر سکھایا جائے، تعلیم دی جائے، اور اس سطح پر لایا جائے کہ وہ اعلیٰ جو بھی ظاہر کے پوسٹ چلانے کے لیے اور ایک جدید شہر کو چلانے کے لیے جو افرادی قوت ہے جو درکار ہے، وہ تمام تر جو ہے وہ ہمارے بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ خدمات سر انجام دے سکیں، کیونکہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں، صرف ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور تعلیم دینے کی ضرورت ہے، تبھی یہ منصوبے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جو ترقی جو ظاہر کہ ترقی اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس صوبے کے مقامی افراد کو بھی ساتھ لے کر چلیں، تو یہ مسائل حل ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شکایات ہیں وہ دور کی جائیں، جو جائز شکایات ہیں دور کی جائیں درد سے، تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے، اور جو اس وقت ہمیں معاشی مسائل درپیش ہیں ہم سب مل کر جو ہے وہ معاشی مسائل حل کریں، ہمارے آپس کے اختلافات ہیں ان اختلافات کو ہم مل بیٹھ کر حل کریں، اور پھر مل کر ہم چلیں کہ یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے، کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ چیلنجز بہت ہیں، لیکن ظاہر کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس ملک کے لیے ہم نے قربانی دینی ہے، اور ہم سب نے مل کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کے لیے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ درد مندی کے ساتھ ہمیں حل کرنے ہوں گے، اور جو جائز مطالبات ہیں انہیں حل کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، آخر میں مشرقی پاکستان جو بننے جا رہا ہے، نام تو بنگلہ دیش ہی رہے گا، لیکن روح میں وہ مشرقی پاکستان ہو گیا۔ اب آپ جو بنگلہ دیش کی اگر صورتحال کی بات کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش جو ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی ایک تو 71 کا معاملہ تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے دوسری دفعہ تاریخ میں ایک بڑے دوراہے پہ کھڑا ہے۔ اب اگر بنگلہ دیش کی قیادت جو ہے درست فیصلے کرتی ہے، بنگلہ دیش میں فوج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور فوج نے یہ کہا ہے کہ تمام جماعتوں کو لے کر ایک حکومت بنائی جائے گی، اور پروفیسر یونس جو ہیں انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر اس مرحلے پر اگر بنگلہ دیش میں ایک اچھی حکومت تشکیل پاتی ہے تو پھر بنگلہ دیش کا مستقبل بہت تابناک ہے، بہت روشن ہے، اور اگر ماضی کی روش جو ہے اسی پر عمل پیرا رہا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش بہت سارے مسائل سے دوچار رہے گا۔ اور ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ حسینہ واجد کی جو حکومت تھی، 16 سال انہوں نے حکومت کی، اور اس حکومت میں پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ بنگلہ دیش نے ترقی کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اور مختلف چیزوں میں، لیکن حالیہ ہم نے کچھ عرصے کے دوران دیکھا کہ بنگلہ دیش کے مالی مسائل بڑھتے گئے، IMF سے بھی رجوع کرنا پڑا، اور جس طرح سے آمرانہ رویہ جو ہے اختیار کیا گیا جس کے خلاف عوام و ناس اٹھ کھڑے ہوئے، تو یہ صورتحال سب کے سامنے تھی۔ تو اب بنگلہ دیش ایک نئے دور سے گزر رہا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ماضی کی غلطیاں تھیں کہیں انہیں تو نہیں دہرایا جاتا، اور اگر ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھا جائے تو پھر بنگلہ دیش کا مستقبل بہت تابناک ہے۔ جی، دعا ہے اور دکھی ہیں ہم اس ساری صورتحال سے، اور خواہش کرتے ہیں کہ سب کچھ سموتھ ہو جائے۔ اپنے ساتھی، اپنے دوست احمد لطیف کو اجازت دیں۔ ہاں جی، کیسا لگا تھڑا سیاست اج اساں ساریاں گلاں کر لیاں نے۔ چنگا جی، رب رکھا۔